खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मैं पुरुमीद हूँ कि आप सब जो इस वक्त खुदा का कलाम सुन रहे हैं और देख रहे हैं उसके फजल से सही और सलामत होंगे, और खुदावंद यीशु मसीह आपको इसी तरह अपनी हिफाजत में रखे और आपको और आपके ख़ानदानों को सलामती अता करे। बताता चलूँ कि हमारा सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखरत, जो कि मसीही इल्म इलाहियत का एक जामे मज़मून है, यानी बड़ा मज़मून है। किताब मुक़द्दस के अंदर कुछ कुतुब, बहुत सारे अबवाब और आयात ज़माना आखरत के ताल्लुक़ से बहुत ही अहम और मुफीद मवाद फ़राहम करते हैं। ताहम फ़िल वक्त हमने मुकाशफ़ा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। अगर आप बाकायदगी के साथ मुकाशफ़ा की किताब की तफसीर देखते हैं और सुनते हैं तो आपको याद होगा कि अब तक हमने मुकाशफ़ा की किताब के दूसरे बाब में से इफिसस की कलीसिया के ताल्लुक़ से और फिर हम स्मुरना की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे थे, और आज खुदा के फजल से मुकाशफ़ा की किताब दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत मुक़द्दसा पर हम गौर व खौज करेंगे। मैं आपके लिए तिलावत करूँगा, इसके बाद हम इस आयत के ताल्लुक़ से सीखेंगे। इस जगह पर यूँ मरकूम है, मैं हवाला दोहरा रहा हूँ, मुकाशफ़ा की किताब दूसरा बाब और इसकी 11वीं आयत मुक़द्दसा मैं पढ़ूँगा। लिखा है, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुँचेगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस ठहरे। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। खुदावन कादिर मुतलिक खुदा, मैं सबसे पहले अपने आप को तेरे पवित्र और जलाली हाथों में देता हूँ। इसके बाद तमाम सामीन नाजरीन, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम के सबब से ऐ खुदा, सारी बीमारियाँ, सारी कमज़ोरियाँ, डिप्रेशन, खौफ, दहशत, वहशत यीशु के कदूस नाम से चली जाए। सारे बंधन, सारे जुए टूट जाएं, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरा पाक कलाम सीखें, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, बताता चलूँ कि तरतीब के लिहाज से हम 7 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं, और अब तक हम इफिसस की कलीसिया के ताल्लुक़ से बिल तफसील आयत बाय आयत सीख चुके हैं, और फिर अब हम स्मुरना की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं, और अब तक हम जो है वो काफ़ी कुछ जो है इस कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख चुके हैं, और आज हम 11वीं आयत मुक़द्दसा पे गौर करेंगे। मैं थोड़ा सा दोहरा देना चाहता हूँ। 10वीं आयत मुक़द्दसा में हमने कलीसिया के ताल्लुक़ से सीखा था कि उससे जो दुख सहने हैं उनसे खौफ न करे, और फिर हमने सीखा कि 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। तो हमने 10 दिन के ताल्लुक़ से सीखा कि इसके 2 जो हैं वो बड़े बड़े मतलब जो हैं लिए जा सकते हैं। एक तो ये कि इससे मुराद एक मुख्तसर मुद्दत है, दूसरा तारीख़ी एतबार से वो 10 दौरे हुकूमत, 10 रूमी शहनशाह जिनके दौरे हुकूमत में कलीसिया को इज़ाएँ दी गईं, उनकी तरफ इशारा हो सकता है। और फिर हमने
یہ بھی سیکھا کہ مسیح نے وعدہ کیا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو یہ اس ہستی کا وعدہ ہے جو زمین آسمان کا اختیار رکھتی ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح. تو ہم نے بالتفصیل کتاب مقدس میں سے یسوع مسیح کی اس بات کی تصدیق کی کہ کس طرح سے ان سب کو تاج پہناتا ہے جو اس کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں. اور میں نے کورین کلیسیا کی مثال دی تھی. جب وہاں پہ مسیحیت کا آغاز ہوا تو ابتدائی دور میں لوگوں کو مسیح کی خاطر جو ہے مارا جاتا، سر قلم کر دیے جاتے. اور میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ کس طرح سے ایک جلاد جب اس نے آسمان سے 7 تاج آتے دیکھے تو اس نے بھی اقرار کر کے جو ہے وہ مسیحی ہونا پسند کیا اور وہ جگہ ریپلیس کی، اس جگہ کھڑا ہو گیا جو ایک بے وفا مسیحی نے چھوڑ دی تھی. اور پھر میں نے آپ کو مثال دی تھی اسٹیفنس کی کہ جب اسے مارا جانے والا تھا، یعنی اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں آج یہودیوں کی اس مذہبی عدالت سے بچ کر نہیں جاؤں گا. جج بھی ان کے تھے، وکلا بھی ان کے تھے، گواہ بھی ان کے تھے. تو یہ تنہا ایک مبشر اسٹیفنس وہاں پہ کھڑا تھا. تو اس نے وہاں پہ مسیحی ایمان کی جو معراج بیان کی ہے وہ لفظوں میں کوئی بھی شخص بیان نہیں کر سکتا. اس نے وہیں پہ کہا جب موت اس کے سامنے تھی تو اس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں آسمان کو کھولا اور یسوع مسیح کو باپ کی دہنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. تو میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ وہاں پہ ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن میں یہ ایمان رکھتا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب اسٹیفنس موت کے بالکل قریب تھا اس نے آسمان کو کھلا دیکھا اور یسوع مسیح کو باپ کی دہنی طرف کھڑا دیکھا. تو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق رسولوں کا عقیدہ جو ہماری جان ہے، مسیحیت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون ہے ہماری، تو اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے. عہد جدید میں کم از کم 6 سے 7 حوالہ جات یہ ثابت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے. عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے گناہ دھوئے اور عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف یعنی خدا کی دہنی طرف جا کر بیٹھ گیا. پھر یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے مکاشفہ کی کتاب میں کہا کہ جیسے میں غالب آیا اور باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہوں. پھر پولس یسوع مسیح کے تخت پر بیٹھنے کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن جس زمانہ میں اسٹیفنس نے یسوع مسیح کو دیکھا تو اس نے کہا میں یسوع مسیح کو کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. اور میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا زبور 116 کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مقدسوں کی موت خدا کی نگاہ میں گراں قدر ہے. تو یسوع مسیح جو ہے وہ کھڑا تھا. جب اسٹیفنس نے دیکھا تو یہ تمام راست بازوں، تمام ایمانداروں، تمام شہیدوں، مسیح کے تمام پیروکاروں کے لیے ایک ایگزامپل ہے، بہت بڑی مثال ہے، ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے. اس نے یسوع مسیح کو کھڑا دیکھا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے اعمال 7ویں یا 8ویں باب کے اندر، لیکن مجھے یہ منظر نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح کھڑا ہے اور اس کا دہنا ہاتھ اس طرح ہے اور وہ فرشتے سے یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تاج دو، کیونکہ میرا بندہ اسٹیفنس آج شہید ہو رہا ہے اور میں اس کے سر پہ تاج پہنانا چاہتا ہوں. کیونکہ لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی
وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تاج بے شک لوہے، پیتل، سونے، چاندی، کسی میٹل یا دھات ہی کا نام نہیں، وہ اجر، وہ تحفہ، وہ برکت، وہ خدا کی خوشنودی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یسوع مسیح اگر کھڑے تھے تو اس معمولی مبشر باورچی کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے، اس کے سر پر علامتی عزت وقار کا تاج رکھنے کے لیے۔ تو ناظرین، ہم نے بالتفصیل یہ ساری باتیں سیکھی ہوئی ہیں۔ تو یاد رکھیے، ایک بہت بڑا درس ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ مسیحی ایمان میں ہم زندہ رہیں، لیکن اگر مسیحی ایمان کی خاطر مسیح یسوع میں چلتے ہوئے مر بھی جاتے ہیں تو ہمیں کوئی خوف نہیں آنا چاہیے۔ اور میں نے تذکرہ کیا تھا کہ پولس رسول نے تفصیل سے کہا، جب وہ روما میں قید میں تھے، موت کے سمن ان کے پاس پڑے ہوئے تھے، انہیں کسی بھی روز بلا کر ان کا سر قلم کیا جانے والا تھا، تو وہیں پہ انہوں نے اپنا یہ مشہور، معروف اور انتہائی خوبصورت اور انتہائی بلند و بالا اور زبردست بیان دیا کہ میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، یعنی میرے مرنے کا وقت آ پہنچا ہے، لیکن میرے لیے آئندہ کے واسطے تاج رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس نے وہیں پہ ہمیں بھی یہ نوید دی، خوشخبری دی، بشارت دی کہ نہ صرف میرے لیے بلکہ ان سب کے لیے جو میری طرح مسیح یسوع کے ساتھ وفادار ہیں۔ تو وفادار رہیے اور موت سے نہ ڈریے، ہمارے لیے زندگی کا تاج ہمیشہ منتظر رہتا ہے۔ تو آئیے 11ویں آیت مقدسہ کو میں آپ کے لیے ایک بار پھر دہرا دینا چاہتا ہوں۔ ابھی ہم نے پڑھی ہے، جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ یہ میں ڈیٹیل سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس جگہ پہ لفظ یسوع نہیں لکھا ہوا، خدا نہیں لکھا ہوا، روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ اور ہمارا مسیحی عقیدہ تثلیث فی التوحید اس جگہ پہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، چمک رہا ہے کہ روح فرماتا ہے تو شخصیت حکم صادر کرتی ہے، طاقت حکم صادر نہیں کر سکتی۔ طاقت جتنی مرضی بڑی ہو، طاقت کسی کے کنٹرول میں، کسی کے تابع ہوتی ہے، کسی کے مطاعت ہوتی ہے۔ یہاں پہ روح القدس فرما رہا ہے، اور بالتفصیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روح القدس شخصیت ہے۔ خدا باپ، بیٹا، روح القدس یہ ازلی ہے، غیر مخلوق ہیں، غیر منقسم ہیں، اور ازلی اور ابدی ہیں۔ تینوں کا جوہر ایک ہے، کسی کو بھی کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ روح یعنی روح القدس فرماتا ہے تو وہ شخصیت ہے، اور جو کوئی تثلیث فی التوحید کے عقیدے یا ایمان کا انکار کرتا ہے، وہ کبھی بھی سچا ایماندار یا مسیحی نہیں ہو سکتا۔ بھلے یہ ہمیشہ ہی سے بڑا مشکل رہا ہے کہ تثلیث فی التوحید کے عقیدے کو سمجھانا یا انسانی عقل میں اتارنا کچھ مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، تاہم اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ تثلیث فی التوحید کوئی عقیدہ یا ایمان ہے ہی نہیں۔ تو اس جگہ پہ بہت ہی واضح ہے۔ اب تک ہم دوسرے باب کی 11ویں آیت مقدسہ تک پہنچے ہیں، اور بالترتیب ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے، خدا فرماتا ہے، خدا کہتا ہے، یسوع ہم کلام ہے، اور روح القدس ہم کلام ہے۔ یہ ناقابل تقسیم ہے۔ کسی بھی مقام پر خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ہم ایک ایسے کلچر میں جنم لیتے ہیں جہاں پہ جب ہم گنتی کی طرف آتے ہیں، یعنی 1، 2 اور 3، تو ہمیں ان میں ڈویژن اور تقسیم دکھائی دیتی ہے، اور پھر جب ہم 3 لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ اپنی سرشت، اپنی جبلت آ جاتی ہے، جہاں پہ فرق ہے، اونچ نیچ ہے، تضادات ہیں۔
لیکن اگرچہ خدا باپ بیٹا روح القدس تین ہیں تو بھی وہ اس طرح سے یکتا ہیں، اس طرح سے ایک ہیں، ان میں اس طرح سے یکتائی ہے کہ وہ ناقابل تقسیم ہے۔ اور روح فرماتا ہے، روح القدس فرماتا ہے، روح القدس خدا ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے۔ تو کیا فرماتا ہے روح القدس؟ آگے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ جو غالب آئے، یہ بھی ہم بالتفصیل سیکھ چکے ہیں، مکاشفہ کی کتاب کے اندر بار بار یہ لفظ آپ کو پڑھنے کو ملے گا، جو غالب آئے، جو غالب آئے۔ نوٹ کر لیجئے، اس جگہ پہ انسانی مسائل، انسانی کوشش، انسانی طاقت، انسانی زور کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ گو غلبے کا مقصد جو ہے وہ یہی لیا جاتا ہے۔ ہماری اردو ڈکشنری میں، ہماری انگلش ڈکشنریز کے اندر دنیا کی تمام جو لغت ہے، دنیا کے جتنے بھی ڈکشنریز ہیں، غالب، اوور کم، فتح پانا، اس کا مطلب ہے وہ کوشش ہے، پاور ہے، طاقت ہے۔ لیکن بائبل میں اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ یہاں پر جو غلبہ ہے وہ ذاتی طاقت کی بنا پہ نہیں ہے۔ جب ہم خطوط کو پڑھتے ہیں تو اس میں خدا کے فضل کا تذکرہ ہے، خدا کی محبت کا تذکرہ ہے، خدا سے وفادار رہنے کا تذکرہ ہے۔ تو بائبل مقدس کے اندر بہت ساری شخصیات جو غالب آئیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو انہوں نے ہمیشہ یہ سارا کریڈٹ خدا کو دیا۔ اصل میں اس کا جو روحانی مطلب ہے، غالب آنے سے مراد کوئی توگ و دود کرنا، خود سے زور لگا کر ہم گناہ، بدی، ناپاکی پہ غالب نہیں آ سکتے۔ اصل میں اس کا پورا مفہوم خدا کے تابع ہونا ہے، خدا کے ساتھ اکمک ہونا ہے، خدا کے ساتھ یکتائی کا ثبوت دینا ہے، تب ہم غالب آتے ہیں۔ اور ہمیں وہ خوبصورت آیت یاد آتی ہے کہ خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا، ڈر جائے گا، دوڑ جائے گا۔ تو غلبے کا جو یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے، یہ میرے بازو کی بات نہیں ہو رہی کہ میں گناہ سے، بدی سے، ناپاکی سے خود اپنے زور سے لڑ لوں گا۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رومیو کے 7ویں باب کے اندر پولس نے اس بات کا تذکرہ کیا، جب وہ خود لڑ رہا تھا اپنی طاقت سے، پرہیزگاری سے، اپنے زور سے، شریعت کا سہارا لے کر، تو وہ کہتا ہے کہ میں شکست کھاتا رہا۔ پھر وہ رومیو 7ویں باب میں تذکرہ کرتا ہے کہ میں یسوع مسیح کا شکرگزار ہوں، روح القدس کا شکرگزار ہوں کہ اس نے مجھے گناہ پہ غلبہ دیا۔ تو غلبہ جو ہے وہ وفاداری میں ہے، تابع داری میں ہے، دعا میں ہے، مسلسل خدا کی حضوری میں ہے۔ تو جو غالب آئے اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ ہمارے سامنے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ دوسری موت کیا ہے؟ تو میں اختصار کے ساتھ، اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو مجھے بہت سارا وقت درکار ہوگا، لیکن اختصار کے ساتھ میں بتا دینا چاہتا ہوں اور بالترتیب چند حوالے میں پڑھنا چاہتا ہوں جس سے آپ سمجھ پائیں گے۔ پہلا حوالہ جو ہے وہ پہلا کرنتھیوں 15واں باب، اس کی 54 اور 55 دو آیات میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا، اور ہم سب سے پہلے سمجھیں گے کہ اصل میں یہ دوسری موت ہے کیا چیز۔ تو پہلا کرنتھیوں 15واں باب 54 آیت سے میں شروع کر رہا ہوں۔ لکھا ہے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ تو ناظرین، جگہ پہ موت کا ڈنگ مٹایا گیا، موت پہ فتح ڈالی گئی،
موت کو ختم کر دیا گیا، موت کو شکست دے گی اور اور موت کا نام و نشان مٹایا گیا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ دوسرا حوالہ اسی ترتیب میں چلتے ہوئے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ مکاشفہ کی کتاب 20واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں۔ تیسرا حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، مکاشفہ کی کتاب 20واں باب اس کی 14ویں آیت مقدسہ۔ لکھا ہے، پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ تیسرا حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنے والا ہوں، مکاشفہ کی کتاب 21واں باب اس کی 8ویں آیت مقدسہ۔ لکھا ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں، حرام کاروں، جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، یہ دوسری موت ہے۔ تو ناظرین، بالترتیب ہم نے کچھ 3 سے 4 حوالہ جات پڑھے ہیں، جس میں پہلا حوالہ ہم نے کرنتھیوں کے خط میں سے پڑھا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب، یہ قیامت کا باب جانا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ وہ کس موت کا ڈنگ نکالا گیا، کس موت پہ فتح ڈالی گئی، کس موت کو مارا گیا، اور مکاشفہ کی کتاب کے 11ویں باب میں غالب آنے والوں کو دوسری موت پر فتح، دوسری موت پہ غلبہ دیا گیا۔ اور پھر ہم نے مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب کی 6 آیت میں پڑھا کہ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں۔ پھر ہم نے پڑھا مکاشفہ کی کتاب 20واں باب اس کی 14ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہوا ہے، پھر موت اور عالم رواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ اور پھر ہم نے آخر میں پڑھا جہاں پہ لکھا ہے بہت سارے گنہگاروں کا تذکرہ ہے، تو آخر میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے جو دوسری موت ہے۔ ناظرین، دوسری موت کیا ہے، بالتفصیل جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خدا آپ سب کو بہت ساری برکت دے، آمین۔